بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے شان اولیاء اللہ کے موضوع پہ بیان کریں گے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب۔ آپ اس کو سماعت کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب بہت ہی اچھے انداز کے اندر شان اولیاء علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ بھی سماعت فرمائیں اور ہم بھی سماعت فرماتے ہیں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب۔ عزت للہ جمیعا وہو السمیع العلیم۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم مالك۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں،
गर्मी का मौसम है। It's amazing. हमारे बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं, इसीलिए इनको चाहिए इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा। नेस्ले मैंगो में शामिल है HMO, प्रोबायोटिक्स और हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे, ताकि ये आज से बने स्ट्रॉन्ग कल के लिए। फ्रॉम नेस्ले। हमारे मुल्तान में तो आपके पेशावर से भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर कमजोरी, फिर एक अरसा गुजर गया, गर्मी में सफर करने के लिए तबीयत मुतहम्मिल नहीं होती। यहाँ के नौजवानों ने इंतहाई ज़ौक शौक किया, मैंने सोचा कि अगर इनके शौक को पूरा न किया गया तो ऐसा ना हो ये हजरात और पीछे हट जाएं। उधर तो मैंने किया, भाई महबूब शाह अपने साथियों की तरफ से मुल्तान आए थे, भाई जफरुल्लाह है, जुबैर साहब है। अल्लाह ताला इन सारे नौजवानों के इल्म में, अमल में, उम्र में, इखलास में बरकत अता फरमाए और हम सब का अल्लाह पाक आखिरी वक्त में ईमान के साथ खात्मा बिल खैर फरमाए। दिखावे की कोई चीज और रियाकारी की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये हो कि असल तो नेकी बननी पड़ती, जो नेकी बन जाए अल्लाह उसका अजर अजीम अता फरमाए। गया गुजरा दौर है नौजवानों के लिए, अब तो और चीजें बड़ी मुहैया हैं, उन्हें होश तक नहीं कि ये वो बेवफा दुनिया है जो किसी की भी ना बनी। एक दो की बात नहीं, लाखों करोड़ों की बात नहीं, खरबों लोगों को जमीन खा गई, बादशाहों को खा गई, वजीरों को खा गई, बड़े बड़े हसीन इस खाक में मिल गए। ऐसे ऐसे खूबसूरत जवान, ऐसी ऐसी खूबसूरत औरतें जिनके चर्चे पूरी दुनिया में थे, खुदा की कसम लोगों ने अपने हाथों से लाखों मन मिट्टी उनके ऊपर फेंक दी। तो साथियों ने उन्वान रखा उलमाए औलिया कराम के बारे में कि जो उम्मत के औलिया कराम हैं कुछ उनके बारे में बताया जाए। तो पहले आप हजरात ये समझे कि विलायत है क्या चीज। ये कोई कारोबार नहीं, ये कोई मशगला नहीं, ये कोई तिजारत नहीं, ये कोई धंधा नहीं। वली अरबी का लफ्ज है वली अल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त और अल्लाह के दीन का वारिस। अब आप जानते हैं दोस्त तो जब ही बनेगा जब यार की अदाओं पे मरे। दोस्त तो उसी वक्त बनेगा औखा हो सौखा हो, परेशान हो खुशहाल हो, हर हाल में अपने मौला को याद करे। और खुशी खुशी के मौके पर अगर आदमी किसी का साथ दे और मुसीबत में ना दे तो ऐसे लोगों को लोग बेवफा कहते हैं। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाजा, जहां कुरान करीम जैसी दौलत अता फरमाई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर अता फरमाया, वहां एक लंबी चौड़ी लड़ी और सिलसिला है औलिया कराम का। और ये वो लोग होते हैं जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर सुन्नत पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं। लोगों के ख्याल में सुन्नत सिर्फ ये फर्जों से पहले जो मस्जिद में पढ़ी जाती है, बस ये सुन्नत है।
اور نہیں، جوتا پہننے میں بھی سنت ہے، جوتا اتارنے میں بھی سنت ہے، پانی پینے کی بھی سنت ہے، کھانا کھانے میں بھی سنت ہے، دشمن کے ساتھ دشمنی کرنے میں بھی سنت طریقہ موجود ہے، اور دوستوں سے احباب سے مل کر چلنے میں بھی سنت کا طریقہ موجود ہے۔ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کون سی سنت ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نہیں بتائی؟ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں لا کر کسی نے تربوز رکھ دیا، علماء کا مجمع بیٹھا تھا، تو وہ اللہ والا فرمانے لگے کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں، یہ بتاؤ تربوز چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے؟ چاقو سے کاٹ کر کھانا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ صاحب اس کے بارے میں تو علم نہیں، تو جو لایا تھا فرمانے لگے اسے واپس لے جا، اگر توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، اگر کاٹ کے کھاؤں اور سنت ہو توڑ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کھانا اچھا ہے۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی، مصائب اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، کچھ بھی ہوا۔ اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی، اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا، خواجہ ویس قرنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مدینہ پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینے میں، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ٹھہر جائیں، 1-2 روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے۔ خواجہ ویس قرنی فرمانے لگے کہ نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا، مجبور ہوں، واپس جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، تیری زندگی کا کیا پتا، اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتا، تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے، میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، معذور ہے، میں ہی کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا، اور میں اس کو وضو کراتا ہوں، نماز پڑھواتا ہوں، اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو میری اماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے بتایا کہ اویس قرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے، اور یہ بتا کے گئے کہ میری اماں کی مجبوری ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا، میری زیارت کر کے جاتا، میرا دیدار کر کے جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے فاروق، جب تیری اویس قرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ آج لوگ ماں کی پرواہ نہیں کرتے، عالم مولوی بنے پھرتے ہیں، حاجی غازی نمازی بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ جاہل ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی، مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، دیر تک گفتگو فرماتے رہے، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا، جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی اپنی بوڑھی اماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی گود میں پلا، اس نے مجھے منہ میں سے نکال کر میرے منہ میں دیا، اس نے میری بڑی ساری زندگی خدمت کی، آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
ولی اس کو کہتے ہیں جو ہر سنت پہ جان دے دے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے، 5-4 سال کی عمر ہے، والدہ نے سوت کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ دی، کھلا کے یہاں دیا، میں نے کاٹ کر سوت بنایا ہے، میری مزدوری کے پیسے لے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی تابع دار عورت تھی، اللہ والے نے عرض کر دیا امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا، یوں سنبھال کے لانا، کوئی دور کی بات تو نہیں، خود جا کر کیوں نہیں دے آتی؟ فرمانے لگی لگتے جگر میرے پیغمبر نے 65 سال جس عورت کی عمر ہے، کہتی ہے میرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع فرمایا۔ ہندوستان کے لوگ اکثر جانتے ہیں شہر پانی پت میں گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے اتنے روئے کہ ناک میں دم کر دیا ماں باپ کے۔ ان کے والد ایک بزرگ کو لائے کہیں سے تلاش کر کے کہ صاحب اللہ نے بچہ دیا ہے، مگر وہ چپ ہی نہیں کرتا، اتنا روتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ وہ اللہ والے آئے اور ذرا سا بچے کے اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ تو گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کہا حضرت آپ نے جو کچھ پڑھا ہے مجھے بھی بتا دو، یہ پھر رونے لگ گیا تو میں آپ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے۔ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، بچہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ پشاور کے مسلمانوں جب عورتیں گود میں بچے کو لے کر قرآن پڑھ کر دودھ پلایا کرتی تھی، اس عورت کی گود سے علامہ سید عبد القادر جیلانی آیا۔ جب عورت قرآن پڑھ کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اس کی گود سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آیا۔ جب یہ قرآن رات دن میں ایک ختم کیا کرتی تھی، اس کی گود سے بولی شاہ قلندر پیدا ہوا، اس کی گود سے علی احمد میری پیدا ہوا، اس کی گود سے مولانا احمد علی لاہوری پیدا ہوا، اس کی گود سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا۔ آج کی عورت VCR کے سامنے بیٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یاد رکھو بدماش آئیں گے، گنڈے آئیں گے، ولی نہیں آئیں گے۔ روزانہ آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بڑا ہجوم دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے، بیماروں بچوں کو لے کر مرد عورت آتے ہیں، تو ڈاکٹر بعض دفعہ نبض بچے کو دیکھ کے کہتا ہے اوہ اس کی اماں نے گرم چیز کھائی ہے۔ تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کھائی اماں نے ہے، اماں تو ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار بچہ ہے، اماں تو بیمار نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بینگن گرم چیز ہے ماں کھائے تو دودھ کے ساتھ سرعت کر کے بچے کے پیٹ میں گرمی پہنچتی ہے، مسور کی دال کھائے تب گرمی پہنچتی ہے، گڑ کھائے تو گرمی پہنچتی ہے، اچار کھائے تو ترسی پہنچ جاتی ہے۔ اور پشاور کے مسلمانوں بینگن کی گرمی جا سکتی ہے دودھ کے ساتھ، اچار کی ترسی جا سکتی ہے، گڑ کی حرارت جا سکتی ہے، جو ماں قرآن پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ ایک ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے۔ آج ہم مسلمان ہیں،
نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں، شکل ہماری خلاف ہے، لباس ہمارا خلاف ہے، طرز زندگی ہمارا خلاف ہے، ساری چیزیں الگ ہیں، نام ان کا، کام اپنے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ بدکاری نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکے نہ مارو، ہیرا پھیری نہ کرو، ورنہ خدا کہتا ہے میں اتنا بڑا بے نیاز ہوں۔ ایک بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی قد و قامت کی مالک تھی، بڑے بڑے خوبصورت تھے، بڑے بڑے جوان لوگ تھے، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں تھی۔ شام کو آدمی سوئے، شام کو حسینہ سوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے، سارے کے سارے کتے بندر سور بن گئے۔ جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں شکلیں بناتا ہے، صورت بناتا ہے، تو وہ باہر بگاڑنے پہ بھی قادر ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، بڑی حسینہ ایک لڑکی ہے، کلمہ پڑھ بیٹھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں کلمہ پڑھنا کوئی کھیل نہ تھا، کوئی تماشا نہیں تھا۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے۔ صحابہ کرام کی آپ کو کیا بات سناؤں، خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، او لوگو 23 برس میں ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک وقت بھی ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں دوپہر کے وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم آ گئے، پوچھا ابھی تو نماز کو بہت دیر ہے، یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ اندازہ لگا مکے کا سب سے بڑا تاجر، اتنا دولت مند، یار کے دین پہ سارا مال اڑا دیا، ختم کر دیا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے او فاروق، 2 دن کی بھوک نے مجھے تنگ کر دیا، میں گھر میں بیٹھ نہ سکا، مسجد میں آ بیٹھا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرا بھی یہی حال ہے، آج میرا 3 دن کا فاقہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان دوزوں سے بیٹھنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا او ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تینوں حضرات تشریف لے گئے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ مکان پہ نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہے کھانا کھا کے جائیں۔ کھانا تیار کیا، جب سامنے کھانا آیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو پہنچا دو، 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے، میری لخت جگر کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے۔ آج ہزاروں نعمتیں رگڑتے ہو، نماز کی توفیق نہیں، قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، ارے مصیبت بھی آئیں گی تو کیا ہوگا؟ مکے میں نوجوان لڑکی کلمہ پڑھ بیٹھی، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا۔ مکے کے سرداروں نے اکٹھے ہو کر سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر لے آئے میدان میں۔
اتنا مارا مار مار کے تھک گئے، دم لے لے کر واری واری حضرت زنیرہ کو مارنے لگے اور کہنے لگے کلمے کا انکار کر، اللہ کی توحید کا انکار کر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے۔ زنیرہ کہتی ہے کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میرے رگ و ریشے میں بس گیا، میرا قیمہ بن سکتا ہے، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ جب باز آئے گی اس کی دونوں آنکھیں نکال دو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں نکال دی، انہوں نے کہا اب ٹکرے کھا کے مرے گی، اب ٹھوکریں کھا کے مرے گی۔ حضرت زنیرہ کہنے لگی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ذات ماں کے پیٹ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آنکھیں بخش رہا ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے۔ ساری رات لوگوں نے پہرا دیا، دیکھیں گے کدھر سے کوئی آنکھیں لے کر آئے گا، کون آئے گا، کیا ہوگا۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت زنیرہ نے اعلان کر دیا اللہ اکبر۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہے کیا ہے؟ کہنے لگی پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب جو میرے اللہ نے آنکھیں بخشی ہیں کیسر و کسریٰ کے محل دیکھ رہی ہوں۔ زنیرہ تجھے یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ کہتی ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس اللہ کی ذات نے دی ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا پالنہار ہے، وہی میرے رگ و ریشوں کا مالک ہے۔ جب تک اس نے مجھے سلامت رکھا ہوا ہے مجھے کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اکابرین علماء نے اتنی قدر کی علماء کی کہ حد کر دی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایسے آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو گیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا۔ اور صبح مولانا منع شاہ رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، ان سے پہلی اینٹ رکھوائی، اور اس زمانے میں میاں منع شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا۔ دارالعلوم دیوبند والوں کو اولیاء کرام کی اتنی قدر ہے، وہ روپیہ آج تک دیوبند کے خزانے میں موجود ہے۔ تمام اولیاء کرام کا فرمان بھی اقوال بھی سر ماتھے پہ، لیکن فرق پھر کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ویسے اوپر سے کہتے ہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، حقیقت میں نہیں مانتے۔ سچی بات ہے، اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے۔ ہمارے سامنے قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، شادی ہوئی، تمہارے سرحد میں شادیاں ہوتی ہیں، محلہ رج جاتا ہے، بلکہ آج کل جس محلے میں شادی ہو کتے بھی رج جاتے ہیں۔ اتنا کھانا ضائع جاتا ہے جتنا کھایا نہیں جاتا۔ اور اب تو اور بیماری آئی ہے، کھڑے ہو کے کھانے لگ گئے شادیوں پہ لوگ، وہ میزیں ایسی بنا رکھی ہیں جیسے آپریشن روم میں تختہ نہیں ہوتا، کبھی ادھر دوڑ گئے کبھی ادھر دوڑ گئے۔ اور مجھے تو کئی مرتبہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی انگریز فیشن والا یہ فیشن نہ نکال دے کہ لیٹ کے کھایا کرو، چھوڑنے کے نہیں۔ پھر بھی اگر کسی انگریز کو لیتے ہوئے کھاتا دیکھ لیا تو لوگ بھی لیٹ کر ہی کھایا کریں گے کہ تمہیں کیا معلوم ہے، اس سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، ہضم بھی جلدی ہوتا ہے، کھاتے بھی رہو اور لیٹتے بھی رہو۔ انگریز بڑا لعنتی تھا،
یہ جتنے ہمارے ملک میں بڑے بڑے تم اخباروں میں پڑھتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، ان کے پیر ویر نہیں ہیں۔ انگریز کی منڈی میں القاب سستے نہیں تھے۔ جو قرآن سے غداری کرتا تھا، جو قوم اور ملک سے غداری کرتا تھا، اس کو القاب ملا کرتے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی حفاظت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے جیل کر دی، مشقت لگا دی، غلہ پیسنے کے لیے دیا۔ ایک دن آدھی رات کے پچھلے پہرے میں سپرڈنٹ جیل چکر لگاتا 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 اس کوٹری پہ پہنچا جہاں شاہ جی تھے، چکی چلانی تھی۔ جھانک کے دیکھتا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ کہنے لگا شاہ جی یہ کیا؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کو ولی مانتے ہیں، تمہارے یہاں ولی ان کو کہتے ہیں کہ جی فلانے ولی نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا۔ اگر سارے اولیاء کرام نے ساری دنیا کی لڑکیوں کے لڑکے بنا دیے، تم شیرے باندھ کے آسمان پہ چڑھو گے؟ تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ اگر یہ کام عام چل پڑا اور ولیوں کے بس کا ہوا تو کام ہی خراب ہو جائے گا۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی یہاں شادی ہے، پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب تمہاری شکایت کی ہے؟ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں۔ مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے وقت کا قطب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا، مجھے کب شکایت ہے؟ اور لاہوری آئندہ یہ بات نہ کہنا یہ قدم میرے باہر نہیں جائیں گے، میرا جنازہ باہر جا سکتا ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے، رات دن جو ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کو نہیں کہتے۔ اور اگر تم زیادہ کرو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے اور گھر والوں سے پوچھو گے نماز پڑھی کہ نہیں، 2-4 دن ایسا کر کے دیکھو، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بستر پرلی بیٹھک میں ہے۔ نے کہا کیا مرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیند آئی ہوتی، آگے کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے یہ۔ دلی شہر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کے نام سے دنیا واقف ہے۔ اللہ والے کم چھپے رہتے ہیں، ان کی فضا اور ان کا فیض جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا ہے، وہ رب کا نام خود بھی لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی لواتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اعلان کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم دائم رہا، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اس کو خوف نہیں، کوئی اس کو غم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اس پہ عام ہوتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے اس کو تو ہر وقت فکر رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرا رب کسی معاملے میں مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ دنیا نہیں بٹورتا۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، خود بخود بغیر کسی تحریک کے تخت و تاج چھوڑ کر درویش اختیار کر لی، فقیری اختیار کر لی، اور جب کبھی دوسرے کسی موقع پر تشریف لاتے تو بادشاہ کہتا کہ آپ کا تخت حاضر ہے، اگر ارادہ ہو تو لے لیں آپ۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تخت تو کون دے گا کسی کو، تختہ مردہ نہانے کے لیے دینے کو کوئی تیار نہیں، کون دے؟ تخت تو بڑی مہنگی چیز ہے نا، کون دے؟ مگر خواجہ صاحب ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا اور کہنے لگا، بادشاہ تجھے تیری سلطنت میں ساری عمر میں وہ مزہ نہیں آیا ہوگا جو مجھے ایک سجدے میں مزہ آتا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پچھلی رات کو تنہائی میں خلوت میں پیار سے محبت سے قرآن پڑھتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہے، سوچتے تک نہیں کہ یہ دنیا تو بالکل فانی ہے، یہاں سے جب آدمی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں ضلع جنگ میں دریا چناب پہ ایک ہیڈ ہے، ہیڈ تریمو، میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ کئی دن ہو گئے ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، دریا میں قتل کر کے پھینک دیا۔ سرکاری آدمیوں نے لاش کو پکڑ کے بستی والوں کے حوالے کر دیا کہ یار مسلمان کی میت ہے، دفن کفن کرو۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور آنا دو چار آنے چندہ مانگا کہ بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ پیسے آ گئے، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس پہ کوڑی کوڑی پیسہ چندہ کر کے کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ خوف نہیں کھاتے، نہ جانے جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے غسل بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے کوئی ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا بھی کرے گا کہ نہیں۔ ہم نے تو سن 47 میں دیکھا کروڑوں پتی لوگوں کو کفن نہ ملا، جنازہ نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسیٹی۔ دولت پہ ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ یہ ہمارے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، لوگ کہیں گے الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑا قرآن پڑھا کریں گے، بڑی اللہ اللہ کیا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے نیک کام کیا کروں گا۔ آواز آتی ہے وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار
وما لکم من ناصرین۔ اور ظالم تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے محبوب کے فرمان کی پرواہ نہ کی، آج میں تجھے کیسے رعایت دے دوں؟ تو نے میرے قرآن کو بھلایا، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ کون سا وہ وقت آئے گا جب یہ امت جاگے گی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب نفع نقصان کو سمجھیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آبادی اور بربادی میں فرق کرے گی قوم؟ ہم نے تو ان بزرگوں کی زیارت کی الحمدللہ، ان کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں جن کی تمہیں خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی۔ 16 مہینے الحمدللہ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا، اور یہ وہ نوجوان تھا مقدروں والا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ یہ سارے شیخ الحدیث پڑھاتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیخ مدنی جب وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے فرماتے تھے قال صاحب الروضہ، اور لوگوں یہ روزے والا تمہیں یوں کہتا ہے۔ اس حالت میں وہاں تعلیم دی، اتنی غربت تھی۔ یوں لکھا ہے نقش حیات میں کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے۔ تنخواہ لے کر نہیں وہاں پڑھایا، وظیفہ لے کر نہیں پڑھایا، کسی حکومت کا جنٹ بن کے نہیں پڑھایا۔ اللہ والا اتنا بڑا عاشق تھا سرکار کا، شام کے تھوڑے سے اندھیرا ہوتے ہی مدینے کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتے، چھلکے اکٹھے کر لاتے، ان کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا چبا کر اوپر سے پانی پی کر رات کو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین ایمان کی بھی حفاظت کی، اور 70,000 شاگرد مولانا مدنی کا عرب میں ہے، 70,000 شاگرد۔ ایک ایک بزرگ کو لے لو، کمال ہی کمال کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی اتنی بڑی اصلاح فرمائی، 1300 کتاب لکھ کر دے گئے کہ اس پہ عمل کرو انشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ بات ہے ساری عمل کی، نہ دولت پہ بگڑو، نہ عورت کے پیچھے بگڑو، نہ حکومت کے پیچھے بگڑو، یہ تین ہی چیزیں تو برباد کرتی ہیں آدمی کو۔ لوگ اولیاء کرام کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ پچھلے دنوں ملتان شہر میں میری بھی عمر گزر گئی، 6-7 آدمیوں کی ایک پارٹی آئی اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ گھر میں سے 25,000 روپیہ گم ہو گیا۔ میں نے کہا پھر میں نے تو نہیں کیا نا گم؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اتنا بڑا عالم ہے، جگہ جگہ تیری کیسٹ چلتی ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں، شوق کرتے ہیں، ہم پوچھنے آئے ہیں کہ وہ ہمارا روپیہ کس نے اٹھایا؟ ایمانداری کی بات کی نا کہ مجھے پتا نہیں، وہ ماننے ہی نہیں۔ پھر میں نے ان کو اٹھانے کے لیے ڈکوسلا مار دیا، میں نے کہا 12,500 لوں گا پھر بتاؤں گا۔ وہ تو غریب بچوں کے پیسے ہیں، وہ تو غریب آدمی ہے۔ میں نے کہا اب سارے چلے گئے، اب امیر ہے وہ۔ نماز کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، قرآن کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، ایسی ایسی باتیں پوچھنے آتے ہیں کہ بتا ہمارا پیسہ کون لے گیا؟ اور میں نے کہا علاقے کے تھانے دار سے پوچھ لے جا کے، مجھے کیا پتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، شہری کھاتا تھا گھر والوں کے ساتھ۔ اس کو پتا تھا کہ شہری میں دودھ جلیبی چلتی ہے، سوئیاں چلتی ہیں، کھیر چلتی ہے، تو گھر میں سے کسی نے کہہ دیا بدبخت
تو روزہ تو رکھتا نہیں، سحری کھاتا ہے۔ کہنے لگا ہاں ہاں مجھے پکا کافر بنا دو، میں روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم سحری تو کھاتا ہوں نا، تم مجھے پکا ہی کافر بنانے لگے ہو۔ مطلب کی بات اس نے بھی ڈھونڈ لی۔ اور آج کل تو بڑے عجیب ماحول بنے ہوئے۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آگے رکھ کر نماز پڑھنے لگا تو کن کی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا کوئی لے نہ جائے، اور چور کی بھی نگاہ تھی نمازی میں۔ نیک بن گیا، مبلغ بن گیا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی تاڑتے ہیں۔ اس نے ذرا نیچے کی جوتا اٹھا کے بھاگ گیا۔ کوئی ایک طریقہ واردات ہے ملک میں، رات دن یہی چیزیں ساری سوچی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کون سا ولی ہے جس نے غلط تعلیم دی ہو؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ بابا بلے شاہ جن کی تم رات دن یہ گانے بجانے میں کافیاں سنتے رہتے ہو، کام کی بات پھر بھی نہیں پکڑو گے انشاءاللہ۔ بڑی عجیب بات کہی بابا بلے شاہ نے، فرمایا علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کا وحدہ لا شریک ہونا جب تک دماغ اور دل میں خون کے قطرے میں نہیں بس جائے گا، ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کمبل، عدل کرتا تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے ہو، عدل کرتا تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے ہو، اور فضل کرتا بخش جاون میں جے مکالے ہوں۔ کیا اولیاء کرام کی تعلیم ہے؟ خواجہ غلام فرید کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت۔ کیا اولیاء کرام نے تعلیم دی ہے؟ ساری زندگی جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں، زناکاری سے منع کرتے ہیں، نماز کی پابندی کا ہر وقت خیال دلاتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں۔ بڑے بڑے اکابر آئے اس دنیا میں، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، اتنا عظیم آدمی پھر بھی جیل میں ڈلوا دیا۔ پتا کیا جرم بنایا کہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیوں کیا؟ مگر دیکھو جی وہیں عربی لکھی ہوئی ہے، وہیں است پست لکھ دیا، توبہ قرآن بدل دیا۔ اور اصل خیال یہ تھا کہ اگر قرآن کا مفہوم لوگوں تک پہنچ گیا ہماری پوجا کون کرے گا؟ گوالیر کے جیل خانے میں ہے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ نے جیل میں جانے سے پہلے اپنے یہاں بلایا تو ایک کھڑکی بنا رکھی تھی جس میں سر جھکا کے آدمی داخل ہوتا تھا تاکہ قدرتی سجدہ ہو جائے بادشاہ کو۔ تو سرکاری ملازمین سے کہا کہ آپ لوگ اس کھڑکی سے لانا، خود بخود اندر آئے گا نا، جھک کے اندر سے گزرے گا، ویسے گزر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ والے بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ جب مجدد صاحب وہاں پہنچے تو نیچے سر پہلے گزارنے کے بجائے پہلے دونوں پیر پھنسا دیے۔
پہلے ٹانگیں اندر نکال لی، پھر یوں سر بلکہ اور اونچا ہو کر کے یوں نیچے کو اندر گئے. بادشاہ کہنے لگا یہ نہیں قابو آنے کا. گوالیئر کے جیل خانے میں بند کر دیا. تو دورے پہ بادشاہ آیا تو جیل میں سے آواز آ رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ ادھر جیل خانہ ہے. انہوں نے کہا اس میں اللہ اللہ کرنے والا کون آ گیا. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ایک قیدی آیا ہے 4 مہینے ہو گئے سارے جیل خانے کو اس نے ولی بنا دیا. اس طریقے سے اللہ اللہ کا ضرب کی ضرب لگائی، اس طریقے سے سکھایا، تمام لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتا دیا. مولانا جعفر تھنیسری ہمارے ضلع کرنال پانی پت کے علاقے کے میری برادری کا ایک جوان تھا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. خلافت تحریک کے اندر شامل ہو گیا، انگریزوں کو پتہ چل گیا. مولانا لکھتے ہیں کہ میری جتنی جائیداد تھی ساری قرق کر دی اور بچیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کے دڑام دڑام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. مولانا فرماتے ہیں مجھے گرفتار کر کے امبالہ جیل میں لایا گیا. میں نے آگے آ کے دیکھا کہ 2 عالم دین اور بیٹھے ہیں جیل میں اور بیٹھے ہیں. اور یہ ایسا زمانہ تھا، فرانسیسی مورخ بھی لکھتا ہے، مسٹر گیبن انگریز بھی لکھتا ہے کہ دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. جب انگریز بے ایمان سے ٹکرائے ایک طالب علم نہ بچا، روٹی پکانے والا لانگری بھی نہ بچا، اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا. اور یوں لکھا ہے علماء ہند کی شاندار ماضی میں کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی ٹہنی ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. ایک تم لوگ ہو ہوٹلوں میں بیٹھکوں میں بیٹھے گپے مارتے ہو، جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. چلو مولویوں نے غرق کر دیا تو اسی تار لو، تم اتارتے کیوں نہیں؟ اتنا بغض اور اتنی عداوت انگریز نے علماء کے خلاف بھری کہ آج تک لوگ قرآن اور اسلام کے قریب آنے کو تیار نہیں. مولوی گالی بن گئی لوگوں کے لیے. بابو جتنی چاہے غداری کرے، جتنی چاہے بدماشی کرے، کوئی نہیں پوچھتا. کون ان چیزوں کو تمہارے سامنے رکھے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں عالموں کو انگریزوں نے پیدل چلایا، ایک ایک پیر میں 20 سیر لوہے کے کڑے بنا کے ڈال دیے اور چابک مار مار کے چلاتے تھے. جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ جاتے، تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے. 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے تھے. مولانا فرماتے ہیں جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ زندگی میں پھر آیا ہی کبھی نہیں. لاہور لایا گیا، فرماتے ہیں جیل میں ہمیں بند کر دیا گیا. تیسرے چوتھے دن ایک پرچہ ملا ہمیں کہ پرسوں تمہیں پھانسی دیا جائے گا. اب وہ جو آرڈر لے کر آیا تھا وہ قریب ہی کھڑا تھا تو تینوں مولوی بڑے خوش ہوئے، مبارک ہو مبارک ہو. آپس میں اچھلنے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. وہ جو آرڈر پھانسی کا لے کے آیا تھا نا وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے. یہ کہنے لگے ہمیں بڑا انتظار تھا کب وہ وقت آئے شہادت کی موت ملے. ہم نے قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے نام پہ جو اپنا سر کٹا دے، قرآن ایمان کے پیچھے سر کٹا دے، خدا کہتا بل احیاء وہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کا شعور
رکھتے، تمیز نہیں رکھتے۔ اس نے جا کر انگریز کو بتا دیا کہ وہ مولوی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پھانسی آئیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اب مولویوں کو خوش کون ہونے دیتا ہے؟ انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، پھانسی کینسل کر دی۔ مولانا جعفر سلیسری کو پتہ نہ چلا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ دن آیا تو میں نے گھاس کے ٹنکے چبا کر روزے کی نیت کر لی، اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا۔ سارا دن مار پڑی، سارا دن پٹائی ہوئی، بے ہوش رہے، رات کے وقت ہوش آیا تو روزہ یاد آیا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے درخت کے پتے چبا کر روزہ افطار کر لیا۔ پھر لکھتے ہیں مجھے ایسے پنجرے میں بند کیا گیا، نوکدار تار لگائے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے۔ میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ موقع ہے زبان پہ درود پاک ہو، آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھتا پڑھتا چلا جاؤں۔ ہر لمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھتا رہا۔ اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، بے ہوشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا۔ ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ فرماتے ہیں ساری زندگی میری تمنا رہی اے کاش پھر وہ پنجرا آئے، پھر میں اسی طرح درود پاک پڑھوں، پھر سرکار دو جہاں کا دیدار ملے۔ غازی علم الدین شہید ہے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ لاہور میں کراڑ نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جا کر اس کو قتل کر دیا۔ میاں والی جیل میں مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ ملنے کے لیے آئے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا تمہاری جیل میں ہمارا ایک قیدی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، کیوں کہ پچھلی رات کو اس کی کوٹری سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں جا کر غازی علم الدین شہید سے ملا اور میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے تو مسکرایا اور کہنے لگا قاضی صاحب اگر اپنا میں حال بتا دوں دنیا میں کوئی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ قاضی صاحب فرماتے میں نے پوچھا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا قاضی صاحب جس دن سے پھانسی کی کوٹری میں آیا ہوں ہر رات کو مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ہر رات مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ کون جانے کہ کتنا اونچا مقام اولیاء کرام حاصل کر لیتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ایک گورے نے ماتھے میں گولی مار دی، زمین پہ بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دوڑ کر آئے، مولانا کیا ہوا؟ فرمانے لگے حضرت گولی لگ گئی، لہو نکل گیا، میری نظر جواب دے گئی، تو ڈاکٹر کو نہ بلایا، حکیم کو نہ بلایا، آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ کر دم کر دیا، ہاتھ پھیر دیا۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں میرے ماتھے میں زخم تو کیا خراش بھی باقی نہ رہی۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اس آسن طریقے سے نبھائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت کی اتباع اور اقتداء انہی حضرات نے کی ہے، انہی کے حصے میں آیا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی ورثے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا۔
اسی زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ خالق دین حال کراچی میں کیس چلا، مولانا مدنی کو طلب کیا گیا، بلایا گیا، مولانا محمد علی جوہر موجود ہیں، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں۔ انگریز افسر نے پوچھا مولانا کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اب اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہوتا پتہ کیا کہتا، اوہ آپ میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں سردی کے فتوے اور ہیں، گرمی کے فتوے اور ہیں، صبح کو فتوے اور ہیں، شام کو فتوے اور ہیں، یار دوست پوچھے اس کے فتوے اور ہیں، کوئی غیر آدمی پوچھے مسئلہ اس کے فتوے اور ہیں۔ ہمارے یہاں تو حالات کے مطابق فیصلے دیے جاتے ہیں۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا میں نے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ شیشن انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تیار ہو کے آیا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر نے رحمہ اللہ جھک کر دونوں پیروں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، حضرت تھوڑے سے نرما جاؤ، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، بڑا سخت ارادہ ہے، بڑی تکلیف دے گا۔ فرمایا وہ اس کی مرضی، میں اپنے فتوے سے انکار نہیں کرتا۔ کسی نے کہہ دیا حضرت کفن تو یہاں بھی مل جاتا، پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا حضرت جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب تم جتنے بیٹھے ہو ساری پشاور کے عبداللوں کی جماعت بیٹھی ہے، تم میں سے بھی کسی نے اپنا حلال کا مزدوری کر کے کفن تیار کر کے کسی نے رکھا ہوا ہے؟ کون رکھے؟ غلط کام جس گھر میں ہوتا ہے جب کمائی حرام کیا تو کفن بھی حرام کا ملے گا۔ کون تمہیں حلال کا کفن دینے لگا ہے؟ اور اگر زندگی میں گھر میں کفن لا کے دو گے، گھر والی پوچھے گی یہ لٹھا کیسے لائے ہو آج کل اس زمانے میں؟ انہوں نے کہا یہ میں کفن لے آیا ہوں اپنا، پھینک کے مارے گی کہ پرا رکھ ایسی گھر کفن نہیں رکھنا۔ پچھلے دنوں ہماری مسجد میں روڈ پہ ہے، میں بیٹھا تھا زور کی نماز کے بعد، پان مان میں چبا رہا تھا تو ایک سکوٹر والا آیا اور یوں ہی گھما کر واپس چل دیا، اور میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا کسی اور مسجد میں پڑھوں گا۔ میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیسے نماز پڑھوں، اس جنازے کی چارپائی تم نے سامنے کھڑی کی ہوئی ہے، میری جان نکل گئی۔ جنازے کی چارپائی سے گھبراتا ہے، قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ اندازہ لگا یہ حال بنا رکھا لوگوں نے۔ تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ میں تو اپنا کفن بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ میں اپنی گردن کے ٹکڑے کرا سکتا ہوں پر کافر کے سامنے میں جھکنے کو تیار نہیں ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑا ولی ہے، بڑا ولی ہے۔ آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھ دیا، انتقال ہو گیا، لوگ آ گئے،
اتنا اچھا زمانہ تھا. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم 15,000 محدث تھے، 50,000 قاری تھے، 80,000 ناظر قرآن پڑھنے والے تھے. ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا، اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی. جب وصیت نامہ کھولا گیا، توجہ کرنا، بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا واز کامیاب ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہو جائے گا. وصیت نامہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے ساری زندگی میں، ساری جوانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو. ایسا آدمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش و حواس سنبھالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں، جماعت نہ گئی ہو. پہلی شرط تو یہ. اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری زندگی میں، بیماری میں، سفر میں، تندرستی میں، کاروبار میں، کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑی ہو، غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ نظر پڑی ہو. اب یہ تینوں شرطیں بڑی سخت. وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا، کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا، نہ محدثین میں سے، نہ مفتیوں میں سے، نہ قاریوں میں سے، نہ عالموں میں سے، نہ حافظوں میں سے، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے، تہجد بھی رہ جاتی ہے. اور دوستو سچائی کا زمانہ تھا، اس لیے کوئی آگے نہ آیا. اگر آج کوئی یہ وصیت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا. اگر آج کل ایسا وصیت نامہ بھی لکھو گے ایسا ملا آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑھے ہو، وہ کہے گا چلو چھوڑو یار، اور نہیں اخبار میں فوٹو تو آئے گا. تینوں شرطیں بڑی سخت. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرطیں ہیں. صبح سے لے کر شام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، خلقت خدا کی آئی ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ شرطیں پائی جائیں، نہ کوئی جنازہ پڑھائے. عصر کی نماز کا وقت جب قریب آیا، ایک آدمی صف میں سے نکل کر آگے آیا، جنازے کے قریب آیا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ تجھے کیا ملا، تجھے کیا فائدہ پہنچا، تجھے کیا چیز حاصل ہوئی، جاتے جاتے میرا پردہ کیوں کھول گیا. آج تک میرے رب کے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں. آج تو نے میرا راز کھول دیا. میں سمجھتا ہوں کس کو لکھ کے گئے ہو، کس سے جنازہ پڑھوانا چاہتے ہو. مجھے پتا چل گیا تھا پر میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا. او خواجہ مجھے دنیا میں کیوں ذلیل کر دیا. اب 2 باتیں ہیں، اگر میں اپنا راز بچاؤں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں میرا راز نہیں بچتا. کون ہے آج
میرا پردہ بچائے، تو نے تو اپنا فائدہ کر لیا، میرا نام لکھ کر چلا گیا، شرطیں میرے بارے میں لکھی ہے، آج کے بعد دنیا مجھے کیا کہے گی؟ ابھی موت نہ جانے کتنا دور ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ صفے بنوائی، جنازہ پڑھا دیا، اور پشاور کے لوگوں، تم میں لکھے پڑے لوگ بھی ہوں گے، میں تاریخ کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اب جس نے جنازہ پڑھایا، تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں کس خانقاہ کا ولی ہوگا، کون مفتی ہوگا، کتنا بڑا پیر ہوگا، کتنا بڑا بزرگ ہوگا، خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا۔ نہیں، اسی وقت میں جب یہ خواجہ کا انتقال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں، اسی وقت کا حکمراں دلی کے تخت پہ بادشاہت کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت کی نماز نہ جاتی تھی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، کبھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج غریبوں، مزدوروں اور ملازموں، تم سارا دن بد نیتی سے 100 عورتوں کو تاڑتے ہو، اور مرتے وقت تمہیں کیا ملے گا؟ اور یہ لازمی بات ہے، جب بادشاہ متقی ہو، جب بادشاہ اتنا بڑا ولی اللہ ہو، جب بادشاہ اتنا بڑا دین حق کا پابند ہو، تو رعایا کا کیا حال ہوگا؟ میری ایک آخری بات سن لے توجہ کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک قافلہ گزر رہا ہے پہاڑی علاقے سے۔ ایک صحابی پہاڑ میں رہتا ہے، بکریاں اس نے پال رکھی ہیں، بڑا سخی تھا۔ جب بھی کوئی لشکر جماعت وہاں سے گزرتی، بکری ذبح کرتا، ان کو کھلاتا، تواضع کرتا۔ ایک دن کچھ صحابہ کرام کی وہاں جماعت ٹھہری ہوئی تھی، بکری ذبح کرائی، ابھی کھائی نہیں گئی کہ وہ بکری والے کے پاس ایک آدمی آیا، وہ جس کی بکریوں کا غلہ تھا، اجڑ تھا، ریوڑ تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ فلاں پہاڑی میں ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ تو وہ بکری والا رونے لگ گیا، اتنا رووے کہ چپ نہ کرے۔ اب یہ بیچارے جو جماعت والے تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید ایک بکری ہمارے لیے ذبح ہوئی ہے، ایک وہ چلی گئی، ایک بھیڑیا لے گیا، 2 کا گھاٹا ہو گیا، بیچارہ رو رہا ہے۔ کئی بے تکلف بھی ہوتے ہیں نا دوست، وہ کہنے لگے کیوں مر رہا ہے، آگے تھوڑی بکریاں ہیں، اگر ایک بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا، اگر ایک تو نے ذبح کر دی تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہ ذبح کرنے والی بکری کو روتا ہوں، نہ بگیاڑ بھیڑیا جو لے گیا نہ اس کو روتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ اور کہنے لگا حضرت یہ جو خبر ملی ہے کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، یہ اس خبر سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا۔ فاروق کی حکومت ہو اور بھیڑیا بکری کو لے جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس خبر سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ میری بکری کو جو بگیاڑ اور بھیڑیا لے گیا ہے، فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ یہ بھی تو اندازہ لگانے والے لوگ تھے، یہ بھی تو بادشاہ لوگ تھے، اس زمانے کے بھی تو وزراء تھے، اس زمانے کے بھی تو دولت مند لوگ تھے، ان کا کتنے اندازے تھے اور کتنا فکر آخرت تھا، اور کس قدر وہ لوگ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرتے تھے۔ اللہ کے نام کا جس کو چسکا پڑ جائے وہ ایسا چسکا ہے، قیمہ بنا تو وہ نہیں چھوٹا کرتا۔ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار
وفادار جو اللہ والے ہیں انہیں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہی وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بڑا مضبوط ہو، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے ہوں۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری دنیا میں بھی سنا دو، آخرت کی طرف سے بھی نعمتوں کی بشارت دے دو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنا کوئی وعدہ بھی کسی کے ساتھ تبدیل نہیں کیا کرتا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو پشاور کے نوجوانوں، عمر رسیدہ بزرگوں، میرا ایک ہی آپ سے خطاب ہے، پیغام ہے، اور وہ یہ کہ اس اپنے گھر کو مسلمانوں والا گھر بنا کے مر، اپنی اولاد کو مسلمان بنا کے مر، اپنی اولاد کو نمازی بنا کے مر، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر۔ اور اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا، نماز بھی صحیح ہو جائے گی، اولاد پہ بھی نماز کا اثر ڈالنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لیں سب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین کراچی میں ادھر ادھر یہ بموں کے حادثے میں جتنے لوگ بھی رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمارے گھر والوں کو ہمیں نیک اور نمازی بنا، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، دوست احباب خدمت گزاروں کی بخشش فرما، میرے اور ہمارے مسجد اور ملتان کے مدرسے کے جو لوگ خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں وسعت عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ کامل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ جتنے لوگ دنیا سے مسلمان مرد عورت رخصت ہو گئے بے کس بے بس قبروں میں پڑے، مولا سب کی مغفرت فرما دے، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ یہ جتنے ساتھی اس رات کو نیند چھوڑ کر آئے، خوف و ہراس میں آئے، سب کو اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما، کفریہ نظام کا خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر، قبرص، ہندوستان، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ طرح طرح کے کفر نے جو منصوبے مسلمانوں کے لیے بنا رکھے ہیں ان تمام منصوبوں کو برباد کر دے۔ الہی افغانستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے نصرت اور اعانت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ العالمین موت کی تلخی سے بچا، قبر کی تباہ کاریوں سے حفاظت فرما، جہنم کے دردناک عذاب سے بچا، قیامت کے ہولناک منظر سے بچا۔ الہی تمام مسلمانوں پہ کرم اور فضل فرما۔ الہی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما، بدکرداریوں کو معاف فرما۔ یا اللہ طرح طرح کے گناہوں میں جو مسلمان ڈوبے پڑے ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے شان اولیاء اللہ کے موضوع پہ بیان فرما رہے تھے۔ اس کو سماعت کریں اور اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ جزاکم۔